अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सीधी बात ओनली ऑन कैपिटल टीवी। मैं हूँ बीनर सलीम और मेरे साथ मौजूद है रजा रूमी। बिल्कुल जी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, सेट है? बिल्कुल। 12 रबीउल अव्वल आपकी खूब अच्छे से गुजरी। बिल्कुल, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। 12 रबीउल अव्वल की बहुत मुबारक दिन, बहुत मुबारक महीना। इसके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। आप लोग के लिए टेलीफोन नंबर है 051844622। रिपीट कर देती हूँ 05184462222। सीधी बात के नाम से हमारा स्काइप आईडी है। आप हमें ऐड कीजिए, हेडफोन्स लगाइए, अपना कैमरा ऑन कीजिए और आप हमें वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। ज़बान का खास ख्याल रखिएगा। और आज का जो शो है खुसूसी तौर पर 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से है, तो आपके कुछ भी पैगामात हों या जो भी आपकी राय हो या कुछ भी आप हमसे शेयर करना चाहते हैं 12 रबीउल अव्वल के हवाले से, तो द टेलीफोन लाइन्स आर ओपन फॉर यू, द स्टेज इज़ ओपन फॉर यू। आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। रजा रूमी, आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगी मैं हमेशा की तरह, इससे पहले कि हम कॉलर्स की तरफ जाएँ। आज 12 रबीउल अव्वल जो है नहायत ही अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया पूरे मुल्क भर में, और जहाँ जहाँ पे भी ये मनाया गया, और ख़ासतौर पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो बड़ी अक़ीदत और एहतराम से मनाया गया, बड़े पुरअमन तरीके से भी मनाया गया। दो कि जो टेलीफोन लाइन्स थी, मतलब मोबाइल फ़ोन्स थे, वो बंद रहे कुछ जगहों पर। इस्लामाबाद वालों के ऊपर ख़ास रहमत रही, बंद नहीं रहा। कुछ लाहौर वालों पर भी रहमत रही, लेकिन कराची में बंद था, पेशावर वगैरह इस जगहों पे बंद था। तो ओवरऑल आज के दिन के हवाले से जरा बताएं, करंट सिचुएशन से डिस्कस करते हैं सिक्योरिटी। और नहीं, मेरे ख्याल से आज तो खुदा का शुक्र है कि सिक्योरिटी जो है वो बिल्कुल ठीक रही और कोई ऐसा नागहानी वाक़या नहीं पेश आया जिसके का खौफ भी था, जिसकी बात भी की जा रही थी, मोबाइल फ़ोन को बंद करना। और माजी में ऐसा होता आया है, आपके इल्म में है कि पहले ये 12 रबीउल अव्वल का जो दिन है जिसके ऊपर जो हम सेलिब्रेट करते हैं अपने मजहबी त्यौहार को, वो भी अंडर थ्रेट रहा है। देखिए, इंतहा पसंदी का ये आलम रहा है कि मुसलमानों को ही अपने नबी पाक जो है आखिरुज़्ज़मां, उनकी पैदाइश और उनके विसाल को सेलिब्रेट करने की इजाज़त नहीं है, या वो उसको समझा जाता है कि लोग तरह तरह की उसके बारे में बातें भी करते हैं। मतलब एक मखसूस टोला बिलअमूम मुसलमान जो है वो इस दिन को बड़ी अकीदत से ना सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया भर में मनाते हैं। और हमारे यहाँ तो देखिए एक रिवायत थी, पूरी इस्लामी दुनिया में देखें तो जितनी शायरी की गई है, जितनी नातें लिखी गई हैं, पढ़ी गई हैं हज़रत मोहम्मद की शान में, वो हमारे पूरे इस्लामिक कल्चर का एक हिस्सा है। क्योंकि देखिए, कल भी हमने बात की थी कि इश्क रसूल जो है वो हमारे दीन का, हमारे मज़हब का, हमारी पूरी जो अंडरस्टैंडिंग है इस्लाम के बारे में, उसका एक सेंट्रल पिलर है। जाहिर सी बात है, जो पूरी कायनात है वो तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क, उनकी अकीदत और उन्हीं के लिए और उनके नूर से बनी है। देखिए ना, उनके नूर से, ये सूफिया के यहाँ एक तालीम है आम के कायनात का जो नूर है, खुदा का जो नूर है, हज़रत मोहम्मद जो है उनका मजहर है। और यही वजह है कि आज का दिन इसलिए इसकी बड़ी एक जो है दीनी भी है, सकाफती अहमियत भी है, क्योंकि इसको बड़े पुरजोश, बड़े मोहब्बत के साथ मनाया जाता है। और जो तालीमात हैं हमारे दीन की, हमारे नबी की, उनको भी याद किया जाता है, जिसमें कि सर फहरिस्त है मर्सी जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में, कंपैशन जिसे कहते हैं, मोहब्बत, प्यार, यगानगत, अखुवत, भाईचारा, माफ़ कर देना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे का ख्याल करना, ये सारी बातें जो हैं, और रवादारी सबसे बढ़कर, मयाना रवि, मॉडरेशन, एतदाल। दौर में जितनी आप बातें कर रहे हैं पाकिस्तानियों ने, हम सब मुसलमानों ने इनकी बात, ये जो तमाम बातें इनको फॉलो भी किया है, इन पर अमल भी किया है। कुछ देख रहे हैं आप? सच्ची बात और सीधी बात कीजिएगा। देखिए, सच्ची और सीधी बात जो है वो तो फिर ज़रा तल्ख हो जाएगी, मगर मैं पहले ये ज़रूर कह दूं कि क्या तालीमात क्या हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। आखिर हमारे जो नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए खुदा का नूर बनकर, मज़हर बनकर, तो क्या वो जहाँ उनकी पैदाइश हुई, जहाँ वो बड़े हुए, वो जो माशरा क्या था मक्का में, और वो एक इंतहाई जिसे कहते हैं अंग्रेजी में क्लास बेस जो है माशरा था, वहाँ पे जहालत में डूबा हुआ था, जहालत में भी डूबा हुआ था, चंद तबकों की अजारादारी थी। और जो इस्लाम का जो दावा था, जो फिक्र थी, उसने एक इनकलाब बर्पा कर दिया। उसने कहा कि तमाम इंसान बराबर हैं, अरबी हो, अजमी हो, काले हो, गोरे हो, मर्द हो, औरतें हो, किसी को एक दूसरे के ऊपर फौकियत हासिल नहीं। थैंक यू फॉर सेइंग दैट, क्योंकि ये बराबरी का
جو سبق تھا، دیکھیے بر صغیر میں جب اسلام کا احیا ہوا تو یہاں پر تو ساری کی ساری پاپولیشن جو ہے نان مسلم تھی. جب آئے کیوں یہاں پہ دھڑا دھڑ لاکھوں کروڑوں میں آج مسلمان ہیں بر صغیر میں، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، شری لنکا، سب کو شامل کر لیجئے. اس وجہ سے کہ یہاں پر ایک وہی کاسٹ کا نظام جو ہے وہ رائج تھا کہ چند لوگ جو ہیں وہ ان کو فوقیت تھی دوسرے لوگوں کے اوپر. یہاں پر برابری نہیں تھی. یہاں پر جو ہے ایک پورے کا پورا طبقہ جو آج بھی موجود ہے، شودر جسے کہا جاتا ہے ہندوستان میں، اور یا انٹچبل جو ہیں، وہ مندر بھی نہیں جا سکتے تھے. تو جب اسلام کا یہاں صوفیہ پیغام لے کر آئے اور تو وہ اس سے لوگوں کو پتہ لگا کہ یہ تو برابری کا درس ہے. اس کی دیکھا دیکھی جو وہ سب سے بڑا سبق ہے برابری کا، انسانیت کا، اس کی وجہ سے یہاں پہ اسلام کا آیا ہوا. میں نے تو اس سبق سے بہت کچھ سیکھا ہے. اسی لیے اس پلیٹ فارم کے اوپر جن لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے کہ جی میں رضا رومی کے اوپر حاوی ہو رہی ہوں اور میں ان کو بولنے نہیں دے رہی ہے، دیکھیں جی ہم برابری کے اوپر یقین رکھتے ہیں تو میں تو اس کا بھرپور فائدہ بھی اٹھاتی ہوں اور اپنے رائٹ کے لیے لڑتی بھی ہوں. تو آئی تھنک سو کہ آج آپ کو اس سے پرابلم نہیں ہونی چاہیے. ایک چھوٹا سا بریک لینا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ لوگ کی کالز بھی شامل کریں گے اور خصوصی طور پر ذکر کریں گے مسلم امہ کے بارے میں کہ آخر مسلم امہ انتشار کا شکار کیوں ہے آج اس خصوصی دن کے حوالے سے. اسٹے ود اس. چلیے جناب، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بالکل بڑھتے ہیں آپ لوگ کی طرف. بھائی ظاہری سی بات ہے صرف رضا رومی کے لیے تو یہ شو نہیں بنا، آپ لوگ کے لیے بھی بنا ہے. آپ لوگ کی رائے، آپ لوگ کے سوالات، آپ لوگوں کی جو احساسات ہیں وہ بالکل ہم شامل کریں گے. سو اٹس ٹائم ٹو کنیکٹ ود یو. السلام علیکم. فرسٹ کالر آج کی سیدھی بات کے لیے. وعلیکم السلام. امتیاز بات کر رہا ہوں کراچی سے. آپ کو اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو یہ بہت بڑا دن ہے، سب کو مبارک ہو. یہ ایک ایسا دن ہے کہ جس کی وجہ سے سارے دن ہمیں صدقے اور طفیل میں ملے. اگر یہ دن نہ ہوتا تو سارے دن ہمیں ملتے نہیں کبھی. اور آپ نے ایک سوال کیا کہ امت مسلمہ کی کیا پرابلم ہے، تو میری بہن بینش ایک ہی پرابلم اور بڑی چھوٹی سی پرابلم ہے. ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کچھ اپنایا ہے اور کچھ فراموش کر دیا ہے. اگر ہم اس کو اڈاپٹ کر لیں، اس پہ عمل کریں تو ساری دہشت گردی یا ساری فساد اور یہ ظلم زیادتی ہمارے ملک میں عالم اسلام میں ختم ہو جائے گی. ورنہ ہم بہت بڑے مجرم کے روپ میں سامنے آئیں گے کہ اتنی بڑی ہستی ہمارے یہاں موجود ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم ان کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے. یہ لمحہ فطریہ ہے. دعویٰ تو کرتے ہیں مگر ہم عمل نہیں کرتے. جو بھی عمل کرے گا وہ رحمت للعالمین ہے، پوری کائنات کے لیے جو عمل کرے گا وہ اس سے فیضیاب ہوگا. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو منون تسلیم کرے. بالکل بجا کہا آپ نے. بہت شکریہ امتیاز صاحب. ٹھیک ہے، تھینک یو امتیاز صاحب. بالکل ہم آپ کی تمام رائے کو اپنی ڈسکشن کا حصہ بنائیں گے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام. پیغام علی بخاری. جی پیغام صاحب فرمائیے. پیغام علی بخاری. جی جی فرمائیے سر. میں سر یہاں آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں شوق سے. خصوصاً 5 جنوری کا پروگرام بھی آپ کا بہت اچھا لگا مجھے. شکریہ. اور یہ جو میلاد النبی کے پروگرام ہیں یہ بھی قابل تعریف ہے. اللہ آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے. اچھے پروگرام دکھاتے ہیں آپ، ہمارے محسن ہیں اس معاملے میں. اور عید میلاد النبی کی مبارکباد بھی دینی تھی میں نے آپ کو. بہت شکریہ. جی جی سن رہے ہیں. بہت شکریہ. کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ ہیلو. چلیں جی بہت شکریہ بھائی، آپ کی رائے شامل ہو گئی ہے. السلام علیکم. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی کریم بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی کریم صاحب بولیے. سب سے پہلے تو آپ کو، رضا رومی بھائی کو اور تمام اہل وطن کو میری جانب سے پیغمبر آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک ہو. شکریہ. آپ کو بھی بہت شادی کا ایک شعر حجہ کرنا چاہتا ہوں. 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمالی بے ادبی. کہ اگر میں اپنے منہ کو، اپنے دہن کو مشک اور گلاب سے 1000 مرتبہ بھی دھو ڈالوں تو اے حبیب کبریا، آپ کا نام لیتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں گستاخی نہ کر بیٹھوں. بالکل. اتنا عظیم نام، ان کا اتنا عظیم پیغام. جی آپ بات کر رہے تھے امت مسلمہ کے اور پرٹیکولرلی پاکستان کے مسائل کے حوالے سے. تو ایک چیز جو ہم نے فراموش کی ہے، جو مجھے محسوس ہوتا ہے، وہ ڈیورسٹی اینڈ پلورلزم کا جو سپیرٹ تھا وہ ہم نے فراموش کیا ہے. ہم نے یہ شاید ایزیوم کر لیا ہے کہ کسی بھی مذہب کو یا کسی بھی ریالٹی کو سمجھنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہوتا ہے. ہر انسان اپنے علم، اپنی دانش، اپنی ثقافت، اپنی کلچر اور اپنی تہذیب کے حساب سے
رسول پاک کی تعلیمات سے، قرآن پاک سے فیض حاصل کرنے کا اتنا ہی حق رکھتا ہے جتنا کہ میں حق رکھتا ہوں۔ جی اگر ہم اس بات کو سمجھیں کہ دین کی طرف آنے کے، حقیقت کی طرف آنے کے کئی راستے ہیں، اور ان میں سے ایک راستہ تہذیب کا ہے، دوسرا راستہ جو ہے وہ شریعت کا ہے، تیسرا راستہ صوفیزم کا ہے، چوتھا راستہ فلسفہ کا ہے۔ تو اگر یہ ان کے علاوہ پھر تاریخ کے اندر اسلام کو اور رسول کی تعلیمات کو سمجھنے کے مختلف زاویہائے نظر موجود ہیں، اگر ہمارے علماء اور ہم نوجوان اس بات کو سمجھیں کہ ہم سب اپنے اپنے طریقے سے اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کا حق رکھتے ہیں، تو یہ انتشار میں کافی حد تک زبردست کریم صاحب، بہت اچھی بات آپ نے کی، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے سیدھی بات کا حصہ بنے، اتنے خوبصورت خیالات جو ہیں ہمارے ساتھ آپ نے شیئر کیے۔ تھینک یو سو مچ فار بینگ دی پارٹ آف سیدھی بات۔ جی رضا رومی، کمنگ بیک ٹو یو، اس سے پہلے کہ آپ کالرز کی طرف جائیں، آپ تو مجھے بتا دیجئے کہ جو مسلم امت ہے وہ انتشار کا شکار کیوں ہے آپ کی نظر؟ نہیں، میں بالکل اسی پر آ رہا ہوں۔ دیکھیے، ہم بات کر رہے تھے برابری کی، احترام آدمیت کی، انسانیت کی جو تعلیمات دی اسلام نے، اس اندھیروں میں ڈوبے ہوئے معاشرے کو مکہ میں اور بعد میں پورے عرب میں اور پھر دنیا بھر میں جس طرح اسلام تیزی سے پھیلا، وہ سوچ پر پھیلا تھا۔ اگرچہ کہ ہمارے یہ جو مورخ ہے، خصوصاً مغربی مورخ، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تلوار کے ذریعے اور گھوڑوں کے ذریعے اور جنگ کے ذریعے، بالکل نہیں، وہ ایک حصہ تھا، مگر جو سوچ تھی، جو اسلام کا درس تھا کہ ایران، وسطی ایشیا، افریقہ، حتیٰ کہ یورپ تک کے چند حصے جو تھے انہوں نے اسلام کو قبول کیا، پھر اس سائڈ پہ بر صغیر میں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، ہر جگہ یہ سوچ پھیلی۔ یہ سوچ کیا تھی؟ احترام آدمیت کی، انسانیت کی، برابری کی، گورے کو کالے کے اوپر فوقیت نہ ہونے کی۔ اور سب سے پہلی قرآن پاک کی کیا جو حضور کو کہا گیا کہ اقرا، یعنی کہ جو سب سے پہلے انسان کو جو تعلیم دی گئی ہے وہ پڑھنے کی، تحقیق کی اور علم کی، اور اسلام نے وہی کیا ہے کہ کئی صدیوں اسلام ایک ڈومیننٹ تہذیب تھی دنیا میں، جہاں پہ سائنسدان، جہاں پہ میتھمیٹیشین، آرٹسٹ، ہر دنیا کے جو ہیں شاعر، ادیب، آپ اسپین میں دیکھیے کہ ہم نے مغرب جو تھا، یورپ جو تھا، وہ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، اسلام نے وہاں پر جو ہے فلسفے کو اجاگر کیا، یونان کی جو قدیم کتابیں تھیں ان کو ٹرانسلیٹ کر کے یورپ نے ان سے سیکھا اور آگے بڑھے۔ ہم نے کیا کیا کہ یہ امت جو ہے آہستہ آہستہ یہاں پر بادشاہت قائم ہوئی، اور اس کے بعد بادشاہت کے یہ حضور پاک کے بہت بعد کی بات ہے، اور جب اس میں سیاست آئی، فرقہ بندی آئی، گروہ بندی آئی، اور جیسے کہنا چاہیے موقع پرست وہ جو تھے ملا حضرات، انہوں نے بادشاہوں کا ساتھ دیا اور ایسی تفسیریں پیش کی کہ اسے اسلام کی جو روح تھی، جو ڈائنامک روح تھی، اس پر اس کی تفسیروں سے اثر پڑا۔ اور حضرت اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ ہمارا جو ریلیجن ہے وہ زبردست ہے، مطلب ایک کمپلیٹ ضابطۂ اخلاق جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ وہ ہے۔ اس کے باوجود تھوڑا سا تلخ ضرور لگے گا، شاید لوگ ناراض بھی ہوں، لیکن اس کے باوجود جو ہے جو مسلم قوم ہے، جو مسلمان ہے پوری دنیا میں آپ دیکھیں، ہاں وہ اتنے پیچھے کیوں ہیں؟ دیکھیے پیچھے تو میں نے آپ کو پہلے ہمارے ریلیجن کی بہت سی چیزیں دوسری سوسائٹیز نے ایکسیپٹ کی، دوسرے ریلیجنز نے کافی حد تک ایکسیپٹ کی، لیکن ہم اس کو پوری طرح سے ایکسیپٹ کرنے میں ناکام کیوں؟ نہیں، دیکھیے کیونکہ اس کی وجہ کہ جب علم و دانش کا ساتھ چھوڑ دیا جائے، جب تحقیق، فلسفے، ریسرچ، سائنس سے آپ پہلو تہی کریں گے تو پھر یہ ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے 700-800 سالوں سے بتدریج مسلم امہ جو ہے وہ اس کی طاقت میں، اس کے علم میں، اس کی دانش میں، اس کی جو ایک گلوری تھی اسلامک ڈیز کی، وہ اس میں کمی آئی ہے۔ اور آج یہ عالم آ گیا کہ مجھے افتخار عارف صاحب کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ ہاں نہیں کہ رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، امت سید لولاک سے خوف آتا ہے کہ اس قدر جنگ بندی، اس قدر خانہ جنگی، فرقہ بازی، فرقہ پرستی جو پچھلے 1000 سال کی تاریخ میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، بادشاہوں کو زہر دیے جا رہے ہیں، مارا جا رہا ہے، جنگیں ہو رہی ہیں،
فرقوں کی بنیاد کے اوپر، اور بڑھتے 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 آج امہ جو ہے وہ انتشار کا شکار ہے۔ یہ جو امہ ایک ہم نے یہاں پہ فکشن کریٹ کی ہوئی ہے، پاکستان میں بھی اس کا ذکر ہوتا ہے، آپ ہماری کتابیں پڑھیں، باتیں سنیں، ٹیلی ویژن پہ دیکھیں، کالم پڑھیں، آپ اس میں بات کرتے ہیں، سب کہتے ہیں جی وہ سب اسلامی بھائی چارہ برادرہڈ جو ہے امہ، لیکن حقیقت میں عربی جو ہے اجمی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ عرب دنیا ہے وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتی ہیں، وہاں پہ نان عرب جو ہے اس کی جس مبارک ہستی کے لیے آج کا دن منسوب ہے، جب وہ اس دنیا میں آئے اور آج ہی کے دن رخصت ہو گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے جب تلوار کے زور پر یا روب سے یا دبدبے سے اسلام کو نہیں پھیلایا یا کسی کو فورس نہیں کیا کہ آپ اسلام قبول کریں، تو پھر طالبانائزیشن کہاں سے آ گئی؟ یہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں، یہ انتہا پسندی، یہ کس طرح کا اسلام ہے؟ دیکھیے بات یہی ہوئی نا کہ آپ نے جو ذکر کیا کہ اب میں یہ طالبانائزیشن کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ مختلف اوقات میں مختلف اشکال میں انتہا پسند رویے جو ہیں وہ آتے رہے ہیں۔ دیکھیے جب یہ جو ہے اسلام کے اوائل میں جب مختلف جو ہیں حکومتیں اور بادشاہتیں قائم ہوئیں تو اس میں بہت سارے مسلم انٹلیکچوئلز جو تھے انہوں نے کوشش کی کہ وہ اقلیت پر مبنی تفسیریں دیں اور لوگوں کو کی رہنمائی کریں، پھر ان کو مار دیا گیا۔ یہاں پہ مجھے آپ کو روکنا ہے، یہیں سے بالکل ہم کنیکٹ کریں گے طالبانائزیشن کا کانسیپٹ اور یہ کہاں سے ابھرے ہیں، ان کے کیا بیک گراؤنڈ ہے، یہ کون سا اسلام ہے جس کا پرچار ہو رہا ہے آج کی اس 21 سینچری میں۔ بات کریں گے، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ لوگ کی ٹیلی فون کالز بھی ہم لیں گے، آپ کی بھی بات سنیں گے، اور رضا رومی کی تو سننی ہے، آج اسپیشل ڈے ہے، ظاہری سی بات ہے ان کے نالج اور ہسٹری کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، ان کا بھی آخر کوئی فائدہ ہونا ہی چاہیے نا شو میں بیٹھنے کا۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ چلیے جناب، ایک دفعہ پھر سے آپ کو بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں۔ رضا رومی ہمیں کچھ ایجوکیٹ کر رہے تھے، بالکل ان کی طرف واپس بڑھتے ہیں، پھر ڈیفینیٹلی آپ لوگوں سے بھی کنیکشن کرنا ہے۔ جی رضا صاحب، تو بہرحال آپ بات امت محمدی کی کر رہی تھیں اور ہماری جو امہ ہے، تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم نے اس کے اوپر بڑی جو ہے نا فلسفیانہ لیول کے اوپر تو بڑی ہم باتیں کرتے ہیں کہ جی دیکھیے امہ اسلامک ورلڈ ایک ہو جائے، مگر آپس میں اتنی ڈویژنز ہیں۔ دیکھیں ایک طرف تو وہ بٹی ہوئی ہے رنگ و نسل کے اوپر، عربی اور اجمی کا جو فرق ہے وہ آج بھی ہے کہ عرب جو ہیں وہ آپ نے دیکھا ان کے پاس اب تیل بھی ہے اور ایک طرح سے طاقت بھی ہے، اور دوسری طرف بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ نان عرب جو ہیں ہمارے جیسے یا اور ملکوں میں بسنے والے، ان سے جو پرانا ایک سلسلہ آ رہا ہے۔ ایک تو وہ سب سے بڑی ڈویژن ہے، پھر مسلک کی ڈویژن ہے، یہ جو شیعہ سنی ڈیوائڈ سب سے بڑی ہے، سنیوں کے اندر کئی ڈویژنز، اور پاکستان میں تو ماشاءاللہ ساری کی ساری آپ کو دکھائی دیتی ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک یہ عالم ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ آپس میں ایک مسجد میں نماز تو پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ مثلا ایک امام صاحب جو وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو امامت نہیں کراؤں گا اگر یہ لوگ اس طرح سے نہیں نماز پڑھیں گے، اس طرح نہیں کریں گے، اور یہ بہت زیادہ ٹرینڈ بڑھا ہے پچھلے 20-30 سال میں۔ حالانکہ جو درس ہے، جو تعلیم ہے، میں نے وہی آپ کو کہہ رہا ہوں، جو ایمان ہے وہ تو بھائی چارے کا ہے، اخوت کا ہے۔ تو یہ ڈویژنز کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ ڈویژنز آ رہی ہیں بیسکلی کہ اجارہ داری جو ہے نا، ایک پورے کا پورا جو انسٹیٹیوشن ہے کلرجی کا، یا یوں کہیے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ دین کی تعلیمات کو وہ سب سے بہتر سمجھتے ہیں اور نہیں سمجھ سکتے، یہ ان کی ایک منوپلی کا بھی حصہ ہے۔ ہر کسی نے اپنی اپنی منوپلی، اپنی جو ہے نا ایک بادشاہت، ایک پلانٹ، جزیرہ قائم کر رکھا ہے، اور وہ بڑھتے جا رہے ہیں، نمبروں میں ہوتے جا رہے ہیں۔ اور پھر یہ جو انتہا پسند رویوں کی آپ نے بات کی ہے، دیکھیے نا یہ تو سب سے بڑی جو ہے افسوسناک بات، ابھی اب بریک میں کہہ رہی تھی کہ پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان کا تو جو فاؤنڈیشن ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ تو اسی لیے تھی کہ بھئی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک محفوظ اور اچھی جگہ جہاں پہ ان کو اپرچونٹیز ملیں، ان کی خوشحالی ہو، ترقی ہو، ریلیجن کو وہ ایک فری طریقے سے جو ہے وہ پریکٹس کر سکے۔ اسلامک ریپبلک آف پاکستان اس کے بیسک مقصد تو بیسک مقصد یہ تھا۔ مگر آج کیا ہے؟ آج تو اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وہ حال ہے کہ جانے کب کون کسے مار دے کافر کہہ کر شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ جی وہ لوگ لگے ہوئے ہیں، بندوقیں تانی ہوئی ہیں، اسے آپ نے طالبان کا ذکر کیا، وہ نہیں ہے، پورے کا پورا ایک پورے یوں سمجھے درجنوں کے قریب گروپس ہیں۔ ایسا نہیں لگتا کہ ہماری قوم میں، ہمارے مسلمانوں میں اور اس سائٹ کے مسلمانوں میں کچھ زیادہ ہی ججمنٹل ہو گئے ہیں؟ بہت زیادہ نہیں، ججمنٹل بالکل، دیکھیے ججمنٹل نہیں، مطلب وہ ایک نظریہ ہے، وہ نظریہ یہ ہے کہ آپ اچھی مسلمان ہیں یا نہیں، آپ پیور ہیں کہ نہیں،
آپ کو میرے عقیدے کے مطابق اپنی پریکٹس کرتی ہیں لائف کے نہیں، اگر نہیں کرتی تو پھر آپ جو ہیں مطلب میں آپ پہ فتویٰ بھی جاری کر دوں گا، میں آپ کو خدا نخواستہ وہ واجب القتل بھی قرار دے دوں گا، جو یہاں پہ اب ایک شیوا بنتا جا رہا ہے۔ حالانکہ جب بات یہ کہ آج کا دن اس لیے اہم ہے کہ آج آپ کو اس محبت کا سوچنا ہوگا جو کہ جس محبت کا پورا ہمارے نبی پاک کی زندگی اور ذات مشتمل تھی، اپنے لوگوں سے محبت، اپنے خاندان سے محبت، غریب غربا سے محبت، لاچاروں سے محبت، اور وہ اس محبت، اس ایمان، اس روشنی کا ہم نے کیا بنا دیا، یہ لمحہ فکری آیا۔ ذرا ایک دفعہ پھر سے لوگوں سے کنیکٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ حیدرآباد سے اختر بات کر رہا ہوں، بیری صاحبہ۔ جی اختر صاحب۔ بیری صاحبہ اور رضا روبی صاحب، آپ دونوں کو سلام عرض ہے۔ وعلیکم السلام۔ حضرت علی کا قول ہے کہ معاشرہ کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتا ہے، ظلم کے ساتھ نہیں۔ ہمارے حکمران اور سیاستدان قانون اور آئین کا ڈھول تو پیٹتے ہیں، مگر دور دور تک ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ ملک میں لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، صحت و تعلیم نہیں، روزگار نہیں، خاندانی بادشاہت ہے۔ اس مسلم ملک میں یہ ظلم کب تک جاری رہے گا؟ ٹھیک ہے، اس مسلم ملک میں یہ ظلم کب تک جاری رہے گا؟ رضا رومی بتائیں گے۔ بہت بہت شکریہ اختر صاحب، آپ ہمیں دیکھتے رہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب؟ میں کلیم احمد بات کر رہا ہوں جی کراچی سے۔ جی کیجئے بات۔ جی مجھے سب سے پہلے تو مجھے یہ بات کرنی ہے کہ آپ لوگوں کی دونوں کی جو گفتگو میں نے سنی، میں اس سے 100% جو ہے متفق ہوں۔ شکریہ۔ ہم جو ہے منافقت کے اس درجے پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پر ہم دین کو اپنے مقصد کے لیے کسی وقت بھی اور کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور کسی کو بھی فتویٰ لگا کر ہم کہیں سے کہیں پہنچا سکتے ہیں۔ ہم جو تعلیمات ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہنچائیں، ہم یقین کریں اس سے مکمل طریقے سے ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا ہوا ہے، اپنے اپنے طریقے سے اپنے اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ صحیح۔ صرف ایک مختصر بات کروں گا بیٹا آپ سے، ایک شعر کی صورت میں اگر آپ اجازت دیں۔ بالکل جی۔ اس وقت جو دور چل رہا ہے اس وقت کے لحاظ سے کہ پتھر کا سنگھاسن ہو یا لوہے کی اٹاری، پرجا جو بگڑ جائے تو ایک پل بھی ہے بھاری۔ واہ واہ۔ جگراج کے مندر میں آیا وہ سمے جب بازار میں بیچائیں دیوی کو پجاری۔ تو ہم تو بیچ رہے ہیں دین کو، یقین کریں اگر 1% بھی ہم نے استعمال کرنا شروع کر دیا تو یہ جو اس وقت اپری پھیلی ہوئی ہے ہم لوگوں کے اندر، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہم پھر شیر و شکر ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اتفاق اور اتحاد سے رہنے کی توفیق فرمائے۔ تو آپ دونوں کو مبارکباد دیتا ہوں جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے موقع پر اللہ پاک ہمیں اور آپ سب کو حفاظت فرمائے۔ چلیں جی، بہت شکریہ کلیم صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ دی پارٹ آف سیدھی بات۔ السلام علیکم، کون کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام، جی عارف الکرم ملتان سے۔ جی عارف صاحب۔ جی پہلے تو آج کے دن کی آپ کو اور سب مسلمانوں کو مبارک۔ جی شکریہ۔ تھینک یو، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ جی تھینک یو، اور میں آپ دونوں کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ بڑے لائٹ وے میں بڑے سے بڑے سیریس موضوع کو بہت اچھے طریقے سے کور کرتے ہیں، اور میں آپ لوگوں کو ہمیشہ بڑی دلچسپی سے سنتا ہوں۔ بہت مہربانی۔ اور آج کے دن سے علامہ اقبال نے جیسے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے۔ واہ واہ، بہت اچھے۔ اب بات یہ ہے کہ وفا ہم نے کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے وہ ہماری سوچ پہ منحصر ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی امت کے لیے تا دم آخر بھی امت اور امت کے ہی لیے فکر مند رہے۔ تو اگر ہم ان سے اس کے بدلے میں پورا تو نہیں کر سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ بھی وفا کا ہم سوچ لیں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اپنا ایک ایک امتی پیارا تھا، اگر ہم بھی دوسرے انسان کو اتنا تھوڑا عزیز اور پیارا کر لیں تو یہی ان کے ساتھ ایک وفا کا ایک حصہ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ عارف صاحب، آپ کے خیالات مہربانی۔ پہنچ گئے ہم تک، بہت بہت شکریہ سیدھی بات کا حصہ بننے کے لیے۔ السلام علیکم۔ چلیں جی، مزید آپ لوگوں سے بات کریں گے تھوڑی سی دیر کے بعد۔ ابھی ذرا رضا رومی آپ لوگوں کے جو بھی خیالات ہیں ان کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار تو کر لیں۔ جی رضا صاحب۔ جی بھینش، دیکھیے تو بات وہی ہمارے جو ناظرین ہیں وہ انہوں نے آ کر وہی بات دہرائی، انہوں نے کہا
کہ یقیناً ہم ایک طرح سے امہ جو ہے، ہم مسلمان جو ہیں اس رستے سے بھٹک چکے ہیں، اور یہ سچ ہے۔ اور یہ بھٹکنا اس لیے نہیں ہے، پاکستان میں اس کو تعبیر کیا جاتا ہے کہ آپ جو ہیں کس طرح سے اور کتنے وقت اور کب آپ نماز نہیں پڑھتے، یا آپ کے ہاں جو احترام رمضان جو ہے وہ وائلیٹ ہوتا ہے کہ قانون بنائے ہوئے، یہ بات نہیں ہے۔ پاکستان میں مسجدیں بھری ہوئی ہیں ماشاءاللہ، جمعے کے دن آپ کو قطاروں پہ قطار روڈ بلاکس ملتے ہیں، ہر جگہ نمازی موجود ہیں، عمرے کے حج کے لاکھوں لوگ یہاں سے بھر کے جاتے ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ جب واپس آتے ہیں تو یہاں پر آ کر وہی اپنے انہی کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کچھ سوچنے کی تو بات ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ اپنی شخصیت کو، وہ ایک سب سے پہلے دین جو ہے وہ ایک ذاتی عمل ہے، وہ اپنی شخصیت کو، اپنے کردار کی صفائی اس کو بلند کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے تزکیہ نفس کا ایک ذریعہ ہے، مگر یہاں پر اس کو ایک پبلک لائف کا ایک وہ انسٹرومنٹ بنا دیا گیا ہے، یعنی کہ ہر حکمران، سیاستدان، فوجی وہ کہتے ہیں جی نعرہ لگاتے ہیں، یہ سیاسی نعرہ بن چکا ہے، یہ ذاتی اپنے ایمان کامل کو، اپنے آپ کو ٹھیک کر ذریعہ نہیں رہا۔ چلیں جی یہیں پہ فل سٹاپ لگائے، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ لوگوں سے بھی بات کریں گے اور رضا سے مزید ہم بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بالکل ہمارا فائنل سیگمنٹ ہے۔ جی رضا رومی صاحب جاری رکھیے اپنی گفتگو۔ نہیں، جاری یہ تھی کہ آپ سے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ امت کا کیا حشر ہو گیا کہ مذہب جو ایک ذاتی عمل ہے، ایک ذاتی نظریہ ہے، اس کو کس طرح سے یہاں پر مس یوز کیا جاتا ہے اقتدار کے لیے، طاقت کے لیے، دولت کے لیے، اپنی وہ کیا اسے بولتے ہیں اجارہ داری کے لیے، پھنے خانی کے لیے، یہاں نہیں دنیا بھر میں۔ اور یہ جو پوری رائز ہے، ایک پورے کا پورا ایک ٹرم جسے پولیٹیکل اسلام کہا جاتا ہے، اس کے اوپر، اور یہ جو ہم دنیا بھر میں مسلمانوں کو اتنا برا بھلا جو کہا جاتا ہے، وہ انہی چند گروپس کی وجہ سے کہا جاتا ہے جو اس وقت دنیا میں تشدد کے ذریعے اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے، تشدد کسی چیز کا کوئی بھی رسپانس نہیں ہے، اور ہمارے ہاں اس کا بدقسمتی سے مقابلہ نہیں ہو رہا۔ اس کے ہمارے ہاں معاشرے میں اتنا ہجان مبتلا ہے، اتنے غلط نظریات اب آ چکے ہیں کہ لوگ جو ہے بعض اوقات دہشت گردوں کو بھی معاف کرنے کو تیار ہوتے ہیں، ٹالرنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے کہ جی دیکھو نہیں نا، اب بالآخر تو وہ مذہبی لوگ ہیں، بالآخر تو مذہب کی بات کر رہے ہیں۔ بھئی ایسی بات نہیں ہے، وہ تو بھی طاقت کے لیے بات کر رہے ہیں، تو سیاست کی بات کر رہے ہیں، جو کہ یہاں پہ ہر حکمران نے کیا پاکستان میں۔ دیکھیے، اسی لیے آج کا دن اس لیے اہم ہے کہ ہمیں واپس لوٹنا ہوگا اپنے نفس کی طرف، اپنی شخصیت کی طرف، اپنے اندر کی طرف، اپنے باطن کی طرف، کہ اصل میں خدا نے یہ پیغام کیوں دیا۔ یہ خدا نے اس لیے پیغام دیا کہ انسان جو ہے بہتر انسان بن سکیں، کہ وہ یہ ہے کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، تو انسان ہونے کا ایک درس تھا، ایک ذریعہ تھا، اور یہ ایک پرسنل چیز ہے۔ اس کو آپ پبلک میں لے جا کر اور پاکستان میں اس کو ریاست ایک اپنا آلہ بنا کر طاقت کے لیے، تو وہ اس کا ہم نے نتائج اب دیکھ لیے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہترین مسلمانوں کی وہ ریاست ہوتی ہے کہ وہ جو تمام مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے ساتھ یکساں سلوک کرے۔ جیسا کہ ہماری ریاست کو کیا کرنا چاہیے آئیڈیل مسلم ریاست ہونے کے لیے؟ فتوے لگانے کے علاوہ نہیں، فتوے تو چھوڑ دیجئے نا۔ آئیڈیل مسلم ریاست وہ ہے جو کہ مدینہ میں صلح حدیبیہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی، جہاں پر مسلمانوں غیر مسلمانوں کا باقاعدہ ایک پیکٹ ہوا تھا کہ سب مل جل کر ہارمونی کے ساتھ رہیں گے، کوئی ایک دوسرے کے اوپر تلواریں نہیں نکال کے مارے گا ایک دوسرے کو۔ یہاں پہ تو سب کچھ الٹا ہی ہو رہا ہے، یہاں پہ تو مسلمان کو مار رہے ہیں، یہاں نہیں، ہر جگہ ایسے ہو رہا ہے۔ تو وہی نا کہ میں دشمنوں کے کسی وار سے نہیں ڈرتا، مجھے تو اپنے ہی یاروں سے خوف آتا ہے۔ تو یہ وہی والی بات ہے کہ آج مجھے پاکستان میں اس چیز کا، مجھے تو لگتا ہے رضا رومی آپ سیدھا میلاد شریف سے یہیں پہ تشریف لا رہے ہیں۔ نہیں دیکھیے، نہیں میلاد شریف کا مجھے وہ سعادت ابھی تک حاصل نہیں ہوئی، مگر آپ مجھے دیکھیے، مجھے پاکستان میں رہتے ہوئے مجھے خوف نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی مجھے غیر مسلم مار دے گا یا کافر آ کے مجھے مارے گا۔ مجھے یہ خطرہ ہے کہ میرا اپنا ہی مسلمان بھائی یا بہن ان سب ایکسٹریم کیسز، آپ کا یہ روپ میں نے پہلی بار دیکھا اور مجھے بہت پسند آیا، اور میں امید کرتی ہوں کہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے انہیں بھی بہت پسند آئے گا۔ لائیو کالرز میں کنیکٹ کر لوں کیونکہ آخری سیگمنٹ ہے ہمارا، ان سے بات کرنا بھی ضروری ہے، ناراض نہ ہو جائے نا، اور آج کے دن میں ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتی۔ السلام علیکم رومی صاحب، السلام علیکم۔ ناصر نیازی راول پنڈی سے، کیسے ہیں آپ دونوں؟ خیریت سے ہیں؟ مہربانی۔
اچھا، آج تو بہت عظیم دن کے حوالے سے رومی صاحب کال پر تو بات ہماری ہوتی رہتی ہے، بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہم نے ہر میتھڈ ٹرائیڈ اینڈ فیلڈ کیا ہوا ہے. اب ہمیں صحیح طریقے سے عظیم دن کے مطابق ایز ٹرو مسلم ہم گزاریں اپنی زندگی اور اس کو میٹ ٹیک سم ٹائم عملی جامہ پہنائیں تو میرا خیال ہے کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی اور کوئی راستہ شارٹ کٹ ہے نہیں اس میں. اس پر آپ تھوڑا کمنٹ کیجیے گا. ٹھیک ہے ناصر صاحب، تھینک یو سو مچ. آپ کی پازیٹیوٹی آج کے شو کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی بیکاز آج آپ جانتے ہیں کہ ہم اسپیشل شو کر رہے ہیں. خیر جی، بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. السلام علیکم، شاہد بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی شاہد صاحب. جی دو باتیں مجھے کرنی ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ جی ہم لوگ نبی کریم کی امت میں سے ہیں الحمدللہ. اگر ہم لوگ نبی کریم کی امت میں سے نہیں ہوتے تو اب تک کب کے غرق ہو چکے تھے، زمین اور آسمان کھا چکے ہوتے. دوسری بات، آج عید میلاد النبی ہے، آپ سب کو مبارکباد ہو. آج کے دن وہ وزیر ریلوے ہیں، انہوں نے جو بات کی ہے، آج کے دن تو بھائی مشرف کی بات نہیں کرو، آج تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرو. ہمیں آپ کچھ بھی کرو، پھانسی دے دو مشرف کو، کچھ کرو، ہمیں وہ مشرف دے دو. شاہد صاحب آج کا دن 70 روپے کلو چینی تھی، 120 روپے کا آٹا تھا. اگر مشرف اور زرداری پہ سایہ بھی پڑ جائے مشرف صاحب کا، نواز شریف پہ اور زرداری پہ. شاہد بھائی آج کے دن آپ بھی اس چیز کو اگنور کریں. میں بھی بہت ضبط کر کے بیٹھی ہوئی ہوں، کل انشاءاللہ تعالیٰ پوری کسریں نکالوں گی. آج آپ صرف اچھی اچھی باتیں کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ہم بات کریں گے، پاکستان اور مسلم امہ کے بارے میں ہماری بات جاری رہے گی. آپ بھی آج کا دن چھوڑ دیجئے، آخری کچھ چند لمحات ہیں، ہمیں دیکھیے ڈسکشن کرتے ہیں رضا سے. باقی جو کسریں ہیں وہ تو ہماری پوری ہوتی رہیں گی. کل پرسوں ترسوں آگے کرتے ہیں نا شوز، بات کرتے ہیں اس کے اوپر. جی رضا صاحب. جی تو میں ناصر نیازی صاحب کو، ہاں نیازی صاحب کی بات جو آپ ہی کی بات سے لنکڈ ہے کہ کیسی ریاست ہوگی. دیکھیے یہ ریاست جو ہے، اور دراصل اگر آپ نوٹ کیجئے تو خلافت عثمانیہ جو تھی، آٹومن امپائر جو تھی، وہاں پر یہودی جو تھے وہ کتنے آرام سے رہتے تھے. یورپ نے ان کو نکالا، ان کے ساتھ مظالم کیے، اور وہ سب کے سب ترکی میں آج بھی موجود ہیں. آج بھی وہاں پر یہودی جو ہیں اپنی اپنی عبادت گاہ میں جاتے ہیں، مسیحی لوگ بھی وہیں رہتے ہیں، مسلمان بھی وہیں رہتے ہیں. یہ ہے آئیڈیل اسلامک ریاست کی جہاں پر کوئی مار پیٹ اور تشدد اور اس طرح کا خوف کا عالم نہ کریٹ کیا جائے جیسے کہ ہمارے ہاں ہوتا جا رہا ہے بدقسمتی سے. اور جو نیازی صاحب نے کہا انہوں نے بالکل صحیح بات کی. دیکھیے اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد ہے عدل. جیسے میں نے آپ کو کہا مساوات کا ایک درس تھا، برابری کا، عدل اور انصاف اور ایک میزان یعنی کہ اعتدال، ماڈریشن. یعنی یہ جو انتہا پسندی ہے ہماری سوچ کی، ہمارے نظریات کی، جو یہاں پر پاکستان میں سکہ رائج الوقت ہے، وہ اسلام کی میانہ روی کے عین مخالف ہے اور وہ اس کو انڈرمائن کرتی ہے. کیونکہ اسلام میں آپ انتہا پسند ہو ہی نہیں سکتے، آپ کو صلح جو ہونا پڑتا ہے، کیونکہ یہ آپ کے نبی کی تعلیم ہے، یہ آپ کے خدا کا درس ہے. جو کہ اگر آپ قرآن شریف میں بھی دیکھیں تو بار بار ایک دوسرے سے اچھے سلوک کا ذکر کیا گیا ہے. اور پھر آپ اس کو عدل کے کانسیپٹ کو لے جائیے تو معاشی عدل کہ برابری، یہاں پر امیر اور غریب، اوپر نیچے، گورے کالے، عربی اجمی کی اونچ نیچ ختم ہونی چاہیے. یہاں پر جو غریب ہیں ان کو ان کا حق ملنا چاہیے، ری ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہونی چاہیے. الٹا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ الٹا ہمارے ہاں انٹرپریٹیشن کر کے ایک لینڈ ریفارم ہوتا ہے 70s میں کہ زمینیں جو بانٹ دی جاتی ہیں اور وہ مذہب کے نام پر ہی کورٹس جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی اس کو کینسل کر دو. تو یہ جو ملا ازم کا کلچر پاکستان میں اس وقت فروغ پا گیا ہے، میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس کی تو گنجائش نہیں تھی. کلرجی ایک ایسا انسٹیٹیوشن تھا جس کی کہ اسلام نے کوئی واضح خاکہ نہیں دیا، یہ تو پتہ نہیں خود سے بخود بن گیا پاور ڈائنامکس میں. اور ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کو اپنے دین کو سمجھنے، پریکٹس کرنے کا حق ہے. یہ خدا نے ہمیں دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام مسلمانوں کو سوچ فکر کرنی چاہیے اور اپنی عقل کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ خدا نے ان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اور اس لیے ہم پر یہ لازم ہے کہ اپنی دانش کو استعمال کریں، اپنی عقل کو استعمال کریں اور نہ صرف لکیر کے فقیر بن کر. جو اسلام کی جو رانگ انٹرپریٹیشن ہے اور یہ جو تھوپنے کا جو ایک کانسیپٹ ہے یا جو ایک پروسیس ہے جو چل نکلا ہے، اس سے واپسی کیسے ہوگی؟ اس سے واپسی تب ہوگی کہ جب آپ اور میں بھی اپنے دین کو صحیح طرح سمجھیں گے، پڑھیں گے، ہم مطالعہ کریں گے اور ہم جو ہے ہر چیز کے لیے ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے کہ بس جی نکاح ہونا ہے تو فلانا ہونا ہے، مسجد کے ملا کے پاس ہٹ جاؤ. تو ہم سب جو ہیں ہم امت کا حصہ ہیں. ہم سب جو مسلمان جہاں پیدا ہوئے ہیں، جو پریکٹس کرتے ہیں، ایمان لائے ہیں، ہمیں خدا نے اس چیز کی گفٹ دیا ہے
कि हम इसको अपनी दानिश को इस्तेमाल करें। और मैं समझता हूं कि ये दीन जो है ये एक पर्सनल मैटर है। हमें सबसे पहले अपनी ज़ात, अपनी कैरेक्टर पर तवज्जो देनी चाहिए और बाद में फिक्र करनी चाहिए कि जी ये निज़ाम कायम करो, थोपो इसके ऊपर, इसको जो है सही मुस्लिम करार दो, इसको कम मुस्लिम करार दो। और यही मेरे ख्याल से आज के लिए सबसे अहम मैसेज है, रवादारी, अमन, सुलह, कंपैशन, जो कि हमारे नबी की तालीमात हैं। इन्हीं खूबसूरत बातों के साथ, इन्हीं खूबसूरत अल्फाज के साथ हम आज के लिए आपसे चाहेंगे। आज हमारा स्पेशल शो था और आज आपने देखा कि मैं अजमी थी, रज़ा रूमी साहब अरबी थे, क्योंकि उनको मुझ पर फ़ौक़ियत हासिल थी। मैं बड़े अक़ीदत और एहतराम से उनका जो लेक्चर थी वो सुन रही थी। नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत कारआमद बातें की हैं, क्योंकि आज उनका, जैसे मैंने पहले भी कहा कि पहली दफ़ा ये रूप देखा। आई एम श्योर कि आप लोग को भी ये रूप उनका पसंद आया होगा। कल हम अपने नॉर्मल रेगुलर शो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और क्योंकि रेगुलर शो होगा तो फिर चीज़ें भी रेगुलर ही होंगी। देखिएगा कल। खुदा हाफ़िज़।